ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कोई भी इदारा जो आपने बनाया, तो इसमें ये एथिक्स, अखलाकियात, ये लाजमी होना जरूरी है। कोड ऑफ कंडक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन विच गाइड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, कि हर उस टीम के मेंबर जितने भी बने उन सबको एक पूरा लिखी हुई शक्ल में उनको पहले दिन ही उनको उसको समझा भी देना चाहिए, दिखा भी देना चाहिए, दे भी देना चाहिए कि भाई ये अखलाकी काम हमने ये करने हैं, ये नहीं करने। इंटरनेट प्राइवेसी मिसाल है कि जनाब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेट होता है, तो ये इंटरनेट की यहाँ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं देनी, ना ईमेल करनी है और ना ही किसी और तरीके से लेकर जानी है। ये एथिक्स का हिस्सा है। ये स्पेशली खासतौर पे एक एग्जांपल अब देखिए, बैंकिंग में, बैंक में हजारों लाखों लोगों के अकाउंट होते हैं, तो अगर किसी को उसके अकाउंट का नंबर मिल जाए और वहां पे इंटरनेट के साथ बन जाए एक्सेस, तो अगला हो सकता है कि वहां से आपके पैसे ही निकाल, हो सकता है ना, रकम ले सकता है। ये नुकसान है। तो इसलिए ये चीजें हर अपने टीम मेंबर को पूरा समझाने सिखाने की जरूरत है। पॉलिसीज अबाउट डेली बिहेवियर डिसीजंस एट द वर्क प्लेस, यानी काम करते हुए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पॉलिसी होनी चाहिए। और इस पॉलिसी की साथ साथ उनको एक्सप्लेन एक दफा करके भूलना नहीं है, बल्कि साथ साथ इनको याद कराते भी रहना। अब पॉलिसी की एक ये मिसाल है कि जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो उसको काम करते हुए उसे बताना है कि भाई प्लीज यहाँ पे आपने सिगरेट नहीं लगाना, सिगरेट इस्तेमाल नहीं करना। मैंने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देखी, एक ऑयल रिफाइनरी, उसमें क्या होता था कि हर सारे एम्प्लॉइज, टीम मेंबर जो भी आता, तो हर आदमी उसको स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड जो है हर आदमी को रोजाना चेक करते थे, क्या आपके यहाँ सिगरेट तो नहीं है, इसलिए कि उसको अब पूरी रिफाइनरी के अंदर, तो ये हो सकता है कि अगर एक सिगरेट भी कोई आदमी ले आया और एक बार माचिस बस की, तो हो सकता है कि पूरी की पूरी रिफाइनरी में हर तरफ ही आग लग जाए। और इसके लिए मैंने ये बहुत खूबसूरती के साथ देखा कि खुद उस कंपनी के हेड डायरेक्टर्स, उन्होंने भी गार्ड्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शन की थी कि भाई आप मुझे भी चेक किया करें रोजाना, ताकि उनके सारे एम्प्लॉइज, उन पे ये ना हो कि यार हम पे तो चेक करते हैं और ये खुद उन पे तो कोई मसला नहीं है। नहीं जी, वो उन्होंने कहा कि इतनी अहमियत लोगों को दिखाए। ये तरीका है असल। अवॉइड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं करनी, मसलन थेफ्ट है, चोरी है। पुअर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कोई पुअर तरीके से कोई अगर काम या अगर कोई बना रहे हैं तो वो भी अच्छी तरीके से करें। पैडिंग एक्सपेंस अकाउंट, पैडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्या होते हैं कि जनाब एक ऐसे अकाउंट भी होते हैं कि खर्चों के, कि जिसको जनाब बस जहाँ पे किसी को पता ना चले कि इसमें क्या हुआ है खर्चा। डंपिंग, डंपिंग ये होती है कि वही अपनी जो कुछ चीज, जो प्रोडक्ट्स हैं, इसको छुपा के कोई चोरी वहां पे ज्यादा इजीली हो सकती है। तो ये हरकतें नहीं करनी, डंपिंग नहीं करनी। अच्छा, डंपिंग उसको भी कहते हैं कि स्पेशली अपनी प्राइस को बढ़ाने के लिए छुपा देते हैं। मिसाल के तौर पर ये गंदम में इस तरह की हो सकती है कि लेट्स सपोज कि जिन बड़ी बड़ी जिनके पास गंदम या चावल है, इसको छुपा के अगर रख दें ताकि कई लोगों को मिले ही ना,
اور اس کے نتیجے میں کیا ہو کہ لوگ اس کے نتیجے میں تیار ہو جائیں کہ وہ زیادہ اس کی قیمت آ جائے. تو یہ انیتھیکل حرکت ہے. اس کو میں نے اسپیشلی بڑی اچھی مثال ایک حدیث میں دیکھی کہ ہوتا کیا تھا کہ دیہاتی لوگ اپنا سبزی اور بھی چیزیں وہ مدینہ میں لے جا کے بیچتے تھے. تو کئی ایسے لوگ ہوتے کہ وہ شہر پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہائی وے کے اوپر ہی کھڑے ہوتے اور جو بھی دیہاتی آنا تو ہاں بھائی یہ چیز ہے, اس کی یہ قیمت ہے, بتاؤ. اچھا وہ دیہاتی بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اصل قیمت ہے کیا, تو اس نے وہ کہنا اچھا یار ٹھیک ہے, اتنی دور تک پہنچنے کے بجائے ابھی اتنی رقم مل رہی ہے, وہ رقم لینی چلا جانا اگلے نے. اب وہ آدمی جس نے وہ لے لی جو بھی سبزی اور سب کچھ ہے, اب مارکیٹ میں آ کے اچھی قیمت پہ بیچ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا تو آپ نے پھر اسپیشل تمام مدینہ کے لوگوں کو کہا کہ بھی کوئی آدمی باہر سے نہ خریدے, بلکہ جب وہ تک مارکیٹ میں آ جائے تو تب ان سے خریدیے, تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو کہ اس کی قیمت کیا ہے. اس طرح سے اس کو بچایا آپ نے. ڈیفیکٹو پروڈکٹس, کوئی آپ کی پروڈکٹس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے اور وہ لے جا کے آپ بیچ رہے ہو, تو یہی ایک طرح کا فراڈ ہے. اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اس پہ کہ آپ یہ کرتے ہوتے تھے کہ روزانہ نہ صحیح ہر اکا دکا دن بعد جا کے مارکیٹ میں چیک کرتے تھے, دیکھتے تھے. تو ایک بار آپ نے دیکھا کہ آٹا جو ہے وہ پڑا ہوا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اسی آٹے کے اندر ڈال کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ نیچے سے جو ہے آٹا ہے تو وہ گیلا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو بتایا کہ بھئی یہ دیکھیے یہ ایک طرح کی یہ ڈیفیکٹو پروڈکٹ ہے, یہی فراڈ ہے, تو یہ غلط حرکت ہے. تو کہا کہ جناب یا رسول اللہ یہ تو میں نے رکھا ہوا تھا یہ, لیکن رات میں بارش ہوئی ہے تو اس لیے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایسا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ جو گیلا آٹا ہے اس کو سامنے آپ رکھ لیں, تاکہ اگر کسی نے خریدنا ہے تو خریدے, نہیں ہے تو نہ صحیح. تو یہ آپ کریں. تو پھر وہ بھی مخلص تھے, ان کو بھی سمجھ آ گئی بات کی, انہوں نے کیا پھر اس کو ٹھیک. تو یہ دیکھیے یہ طریقہ تھا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اس سے ہمیں بچنا ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب کیا ہے کہ جس کا موقع ہے جسے تو کانفلکٹ اس کا ہو گیا تو اس کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. مثال یہ گورنمنٹ کے کیس میں زیادہ آپ کو نظر آئیں گے کہ ایک صاحب کو اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ جناب کسی بھی ادارے کو, کسی بھی حکومت کو یا ایون کمپنیوں کو یہ کام روک سکتا ہے. مثلا پولیس ہے, پولیس روک سکتی ہے یہ نہیں کرنا. تو اب اصول پوری دنیا میں یہ مانا گیا ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, خود اس پولیس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہی وہ بزنس کر سکے, ورنہ تو ہوگا کیا کہ وہ اور ساروں کو روک دے گا اور خود ہی وہ اس میں پروفٹ کماتا جائے گا. یہ نہ, یہ دنیا کی بیسٹ پریکٹس پوری دنیا میں یہی ہے. اب اس کے لیے بہترین مثال میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس کے لیے بہترین مثال یہ ہوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت چل رہی تھی. تو ایک بار ان کے 2 بیٹے وہ عراق گئے, تو عراق کے گورنر نے ان کو کہا کہ بھائی آپ یہ اتنی بڑی بچت ہے
کیونکہ عراق میں ظاہر ایگریکلچر بہت اچھی چلی ہے اور اس میں سب لوگوں کی خدمت کر دی ہم نے، تو یہ اتنی بچت ہے، تو آپ پلیز یہ مدینہ لے جائیں تاکہ وہ پھر جن لوگوں کو یہاں پہ یا وہ کسی اور علاقے میں، وہ پھر عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ جن کو فائدہ ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ان کے جو عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے دونوں بیٹے جو ہیں انہوں نے وہ لے لی سب، اور وہ لے کے مدینہ لے آئے تھے، لیکن بیچ میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کئی چیزیں بیچ میں اسی یہ نظارے یہ پورا کچھ شاید کیش ہی تھا، تو کیش سے کوئی چیزیں خریدی، بیچ میں جس شہر یا جس گاؤں سے گزرتے بیچتے جاتے، لیتے لیتے پھر مدینہ پہنچے، تو پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو پورا فنڈ جو ہے دے دیا کہ ابا جی یہ پوری اتنی رقم جو ہے وہ عراق سے آئی ہے تو یہ آپ دے دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ اسپیشل گورنر کو لیٹر لکھ کے ان سے پوچھا کہ بھائی کتنے کیش آپ نے دیا تھا، تو انہوں نے لیٹ سپوز اگر بتایا کہ جناب میں نے کوئی 10 لاکھ دینار بھیجے، ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے دیکھا کہ بیٹوں نے 10 لاکھ دینار ہی دیے، لیکن پھر ان کو اب ظاہر گھر میں نظر آیا کہ میرے بیٹے دونوں بیٹوں کے پروفٹ کوئی کچھ اور بھی زیادہ ہے، ان کا تمہیں یہ سارا کیش کہاں سے آیا، یہ کہاں سے رقم آئی؟ وہ ٹھیک ہے 10 لاکھ جتنا تھا وہ تو مل گیا گورنمنٹ کے فنڈ میں، یہ باقی تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ انہوں نے پھر کہا کہ بھائی ہم نے بیچ میں یہ چیزیں اسی کیش میں خریدی تھی، بیچی اور پھر آئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ غلط حرکت ہے، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوا ہے، اس کو تم واپس کرو، اور یہ پورا جتنا پروفٹ تم نے کمایا یہ سب گورنمنٹ کے فنڈ میں جائے گا۔ وہ کہا ابا جی دیکھیں بیچ میں اگر کوئی نقصان ہو جاتا تو تب بھی تو ہم ہی ذمہ دار تھے نا، تو بیچ میں ہم نے اگر اس سے لیا تو یہ تو پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تو گورنر تمام کے تمام لوگوں کو ایسی دیتے سارے کے سارے، بیچ میں ٹھیک ہے پروفٹ کما لیتے ٹھیک تھا، لیکن تم دونوں میرے بیٹے ہو، خلیفہ کے بیٹے ہو، تو اس لیے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ غلط حرکت ہے، اس لیے انہوں نے پورا فنڈ نکال کے گورنمنٹ کے فنڈ میں کہا اور وہ پھر لوگوں کی خدمت کے لیے وہاں پہ پہنچا دیا۔ یہ اصل کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بہترین ایگزامپل۔ انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی، انٹیگریٹی کا مطلب ہے کہ جو صلاحیت ہے تو ویسی اچھی ہو، آنیسٹی کہ آپ سچائی کے ساتھ کریں کام کو، آبجیکٹیویٹی کہ آپ میں کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے، کانفیڈینشیلٹی کہ آپ اپنی اور اپنے کسٹمرز اور کلائنٹس کی انفارمیشن کو چھپائیں۔ اب ظاہر اسپیشلی جیسے بینکس میں دوسروں کے اکاؤنٹ ہے، چلو اگلے کی کوئی فراڈ تو نہیں ہوا لیکن دوسرے کی انفارمیشن لوگوں کو پتہ چل گئی، لیٹس سپوز کسی ایک آدمی کے پاس لیٹس سپوز کوئی 1 بلین روپیز یا ڈالرز ہیں اور وہ اکاؤنٹ میں ہے، لیکن اگر وہ پوری دنیا کو یا کئی لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ڈاکو کو یہ پتہ چل جائے اور وہ جا کے اس بندے کو اغوا کر کے اس سے یہ رقم لے لے، ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ چیزیں اس لیے کانفیڈینشیلٹی کی بہت ضرورت ہے۔ کمپیٹنسی کہ آپ میں صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اس کے لحاظ سے ہی آپ اس میں کام کریں۔ سیلف لیسنس کہ ہم میں سیلف کہ سچائی کے ساتھ آپ کو ہونا چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی پھر آپ جو ذمہ داری لے تو اس پہ پھر عمل بھی پریکٹیکلی کریں، یہ ہے ذمہ داریاں۔ یہ ایگزامپلز ہیں جو میں نے آرگنائزیشن کے اندر ایتھکس ہی ہونے چاہیے۔ اب آئی اس کی تفصیل یہ ہے، انٹیگریٹی کیا ہے کہ پرفارم ورک وتھ آنیسٹی، سچائی کے ساتھ وہ کام کرے، رسپانسبلٹی اینڈ ڈیلیجنس یعنی پورے خلوص کے ساتھ پورا کام کرے۔ تو آپ اگر ایک آرگنائزیشن بنا رہے ہیں یا بنا چکے تو آپ خود اس پہ آپ بھی اسی طرح صلاحیت کے ساتھ سچائی کے ساتھ کام کریں، اور اپنے ٹیم میں بھی انہی لوگوں کو رکھیں کہ جن میں یہ سچائی موجود ہو۔